अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, 90% लोग फ़जर की नमाज को सही तरीके से नहीं पढ़ते। बहुत से लोग रोज़ फ़जर की नमाज तो पढ़ते हैं मगर सही तरीके से नहीं, और यही छोटी सी गलती उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन जाती है। घर में बरकत नहीं रहती, रिज़्क में तंगी आती है और दिलों से सुकून चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फ़जर की नमाज को सही तरीके से अदा नहीं करता, अल्लाह ताला उसके घर पर 3 बड़ी मुसीबतें नाजिल करता है। पहली मुसीबत यह है कि उसके घर में हमेशा के लिए गरीबी ठहर जाती है। यह कोई मामूली बात नहीं बल्कि रूहानी बर्बादी की शुरुआत है। तो आइए जानते हैं कि फ़जर की नमाज का सही तरीका और मुकम्मल तरीके से कैसे अदा किया जाए, ताकि हमारे घरों में रहमतों की बारिश हो और ना कि मुसीबतों की। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सही नमाज की असल कामयाबी की कुंजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ते तो हैं मगर सही तरीके से नहीं। एक तहकीक से पता चला है कि 90% लोग फ़जर की नमाज में ऐसी गलतियां करते हैं जिनका उन्हें एहसास तक नहीं होता, और यही गलतियां उनकी ज़िंदगी में बरकत रोक देती हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि जो फ़जर की नमाज सही तरीके से अदा करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है, लेकिन जो इसे लापरवाही से पढ़ता है उसके रिज़्क में तंगी, दिल में बेचैनी और घर में बरकत की कमी उतर आती है। अफसोस, कितने ही घर आज फ़जर की कोताही की वजह से परेशानियों में डूबे हुए हैं। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप फ़जर की नमाज सही तरीके से पढ़ते हैं? क्योंकि अगर ये सही तरीका गलत है तो न सिर्फ सवाब से महरूम रहते हो बल्कि बरकत के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमाज का सही तरीका क्या है, किस तरह हमें फ़जर की नमाज अदा करनी चाहिए जिससे सिर्फ हमारे गुनाहों की माफ़ी मिलती है बल्कि रिज़्क खजाने भी खुल जाते हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद सहाबा से फरमाया, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? सब ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में 2 फरिश्तों को देखा जो मुझे एक ऐसे सफ़र पर ले गए जहाँ के मंज़र देखकर रूह काँप उठी, लेकिन उन तमाम खौफनाक मंज़रों के बीच एक मंज़र ऐसा था जिसने मेरे दिल को झंझोर कर रख दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा एक शख्स अपने ही सर पर पत्थर मार रहा था। हर बार जब पत्थर उसके सर से टकराता तो सर फट जाता, खून बहता, मगर कुछ ही पल वह फिर सिर से उठ जाता और वह शख्स फिर से वही पत्थर उठाकर खुद पर मारता। मैंने हैरानी से पूछा, यह कौन है और क्यों यह इतनी अजियत में है? फरिश्तों ने जवाब दिया, यह वह बदनसीब इंसान है जो कुरान तो पढ़ता था लेकिन सर उस पर अमल नहीं करता था और फ़जर की नमाज को छोड़कर गहरी नींद सोया रहता था। अल्लाह की पुकार उसे सुनाई नहीं देती थी। ये वह शख्स है जिसने कुछ पल दुनिया नीवी नींद को हमेशा की आखिरत पर तरजीह दी है। और एक मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है वह ऐसे है जैसे उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दी हो। सोचिए, सिर्फ 2 नमाजें और इतना बड़ा सवाब, ना तो सारी रात जागने की मेहनत ना ही थकावट, सिर्फ फजर और इशा को जमात से पढ़ना और पूरी रात की इबादत का अजर पा जाना, ये अल्लाह का कितना रहमत भरा इनाम है। और फिर याद रखिए, हज़रत बिलाल रज़ अल्लाह ताला अन्हु को जिनकी अजान से पूरा मदीना रूहानी जाग उठता था। जैसे ही उनकी सदा गूंजती, सवा की नींदें खुलती और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते अल्लाह ताला की पुकार पर लब्बैक कहते हुए। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की अजान देते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा रोशन हो जाता, एक नूर और खुशी उनके चेहरे पर छा जाती, जैसे उनका दिल कह रहा हो, अब मेरी उम्मत उठेगी, अब अल्लाह के सामने सर झुकेंगे। वह अजान सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वो दिलों को हिला देने वाली सदा थी जो सोई हुई रूहों को जगा देती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि एक जवान सहाबी फजर की नमाज में मस्जिद नहीं पहुंचा। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन पूछा, फ़लाँ शख्स कहाँ है? सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह,
وہ بیمار ہے، کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ 2 لوگوں کے سہارے بھی چل سکتا ہے تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ دیکھیے کتنا عظیم ہے فجر کا مقام۔ بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا گھر چھوڑنا منظور نہیں۔ سوچیے اتنی زوردار تقید کی بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ فجر کی نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اسلام کا روشن آغاز ہے، ایک نئی صبح جو مومن کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اس وقت ایک سچا بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں اور خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر جب رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، اور وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اے رب ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ جو لوگ فجر کے وقت گہری نیند میں ڈوبے رہتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ ان کی یہ نیند انہیں آخر کیا دے رہی ہے؟ کیا کچھ حاصل کر لیتے ہیں وہ جو رب کی پکار کو چھوڑ کر بستر سے چپکے رہتے ہیں؟ دراصل وہ اس سب سے قیمتی لمحے کو کھو دیتے ہیں جب خود اپنے رب بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے، جب ان کی رحمتیں ہر طرف بکھری ہوتی ہیں اور جب فرشتے ہمارے اعمال لے کر ان کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ جاننا اور اسے ادا کرنا ہر مومن کا فرض ہے، کیونکہ یہی نماز ہمارے دل کی روحانی شروعات ہوتی ہے۔ یہی وجہ پل ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کہتا ہے یا اللہ میں رات کو سو کر گزاری مگر اب تیرے حکم کے آگے حاضر ہوں تاکہ تجھ سے جڑ سکوں، تیری رحمت پا سکوں۔ فجر کی نماز کی وہ 2 رکعات سنتیں جنہیں اکثر ہلکے میں لے لیا جاتا ہے، ان کی اہمیت اتنی بڑی ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کی فضیلت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سے کہیں زیادہ بہترین ہے۔ سوچیے ذرا پوری دنیا بھی ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سنتوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ سفر میں بھی انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ اس نماز کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ فجر کی نماز کی نیت دل میں یوں کریں کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت فرض نماز ادا کرتی ہوں۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ دونوں ہاتھ کاندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے کے اوپر باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ پھر ہر رکعت میں فرض ہونے والی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید سے کوئی اور سورہ یا کم از کم 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ پھر بندہ جھکتا ہے یا جھکتی ہے، رکوع میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، سبحان رب العظیم سے کم 3 بار۔ پھر وہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا کہتی ہے صلی اللہ ارحم ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گرتا ہے یا گرتی ہے، اپنے رب سے سامنے پوری عاجزی سے جھکتے ہوئے کہتی ہے یا کہتا ہے سبحان رب الاعلیٰ، اور پھر اٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر کوئی اور سورہ یا آیتیں، یا پھر جب دوسری رکعت پوری ہو جاتی ہے تو بندہ آخری قاعدہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں وہ اتحیات و درود ابراہیم اور اپنی ضرورت کی دعائیں پڑھتا ہے اور پھر دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اسی کے ساتھ نماز پوری ہوتی ہے۔ یاد رکھو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھنا کسی جہاد سے کم نہیں، لیکن جو اس جہاد سے کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے خاص اور محبوب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جو رات کو سوتے وقت دل سے نیت کرتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے وقت پر جگا دینا۔ وضو کر کے سو جانا صرف پاکیزگی نہیں لاتا بلکہ وہ نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو الارم لگاؤ، کسی اپنے سے کہو کہ
اٹھا دے، مگر سب سے اثردار طریقہ ہے سچی نیت۔ جب دل سے ٹھان لو کہ مجھے ہر حال میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں مگر آنکھ نہیں کھلتی، لیکن سچائی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں، ارادے بند ہو جاتے ہیں۔ جب ارادہ جاگتا ہے تو رب خود تمہیں جگا دیتا ہے، کیونکہ جو اس کے لیے اٹھنا چاہتا ہے رب اسے کبھی سونے نہیں دیتا۔ ایسا کئی واقعات موجود ہیں۔ لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نافذ فضا ہے، بلکہ بندے کے دل کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن بھر فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس کے دل عبادت بغیر نماز کے ہو وہ غنیمت سے برکت والا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیح پڑھو، قرآن مجید پڑھو یا اللہ سے مانگو تمہیں جو چاہیے۔ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مجد دے گا۔ فجر کی نماز و جماعت ادا کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ علماء اکرام کے نزدیک وضو کے قریب اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز و جماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری اور جہنم سے خلاصی کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑتے ہیں ان کے لیے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی یہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے اور تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے رہتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اور اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سو رہے تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھر میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا جا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون ہو تو اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو گرمی ہو، نیند کا گھبلا دو، تھکن یاد رکھو کہ جنت فجر کی نماز کی ادائیگی سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں مومنوں کے لیے۔ تو اے مومنوں، فجر کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل پہ پہلی بار ہے تو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔